जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर ये जो बात की गई है या की जा रही है कि जो बाबरी मस्जिद है ये सिंबल ऑफ स्लेवरी था। ये क्यों है? और मैं देख रहा था कि आरएसएस जो चीफ हैं, मोहन भगवत साहब, वो भी यही कह रहे थे कि ये हमारी एक लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम था कि बाबरी मस्जिद जो है उसको जो डिमोलिश किया गया। और आपको पता है राम मंदिर जो है बस वो उसका इफ्तिताह बिल्कुल करीब है। आई थिंक इफ टुमारो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्वेश्चन ये आता है कि दिसंबर 1992 के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो बाबरी मस्जिद की जो डिस्ट्रक्शन हुई थी बाय कर सेवक्स के नाम से, जो दे आर कॉल्ड, जिन्होंने डिसमेंटल किया इस सारे प्रोसेस को। और उन्होंने कहा ये योदिया के अंदर सिंबल है, और उन्होंने कहा कि इसके नज़दीक तरीन और कोई मस्जिद जो है उसको नहीं गिराया गया, उसको तबाह और डिस्ट्रक्शन नहीं की गई थी, सिर्फ इसकी की गई थी। और जो जो कर सेवक्स हैं उन्होंने कोई रॉयट्स नहीं किए दूसरी लोकेशंस पे। खैर एनी हो, उसके अलावा इसकी विसिनिटी की बात हो रही है, उसके अलावा तो सारी बात है। ये डिबेट कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि जिस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, क्या इससे मुराद और बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, क्या और बहुत सारी मसाजिद गिरानी है, और ये किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे वो कहते हैं ना, वो ख्वाब है, वो कहते हैं इसको फुलफिल होना है, और अभी मंजिल जो है अचीव करनी है। सो इट मीन्स कि वो शायद लोगों को ये ज़रूर कह रहे होंगे, शायद वो ये ना कहना चाहते हों कि मस्जिदें गिरानी हैं, बट शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी सारी बात है हिस्ट्री है इस हवाले से। बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। अब ये जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट्स कमिंग फ्रॉम आरएसएस चीफ। वो कहते हैं जी भारत के अंदर बड़े सारे खुदा हैं, बड़े सारी ज़ुबानें हैं, बड़े सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि जी दुनिया हमें देख रही है हर तरफ से, एंड हम ये अपना जो मिशन है इसको अचीव करेंगे। सो ऑब्वियसली ये एक इसको सिंबल ऑफ स्लेवरी कहना, इट मीन्स कि इंडिया के अंदर बस ये एक ये जो माइंडसेट है वो प्रिवेल कर गया, जो इस हवाले से है। अगर आप देखें कि जो जिसकी जिसे जिसे कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल ये जो सिल्वर ब्रिक, ठीक है जी, जिसको डोनेट किया था नरतिया गोपाल ने, जिसकी कहा जाता है कि जो कीमत है वो 26 लाख रुपए के करीब थी। ठीक है जी। मोदी साहब ने इसको लगाया, दे उसके बाद उसको रिमूव कर लिया गया, और फिर उसको बैंक के लॉकर में लेके चले गए। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, आई कांट प्रोनाउंस इट अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपए की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई, और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि दो ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है, और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो
وہ جو سلور برک ہے اس کی قیمت 26 لاکھ روپے تھی. سو اٹ از آل اباؤٹ یہ فیتھ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی جو سلور برک جس کا وزن 40 kg تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو نریتیا گوپال داس ہیں یہ ہائیسٹ پریسٹ ہیں ایودھیا کے. اور یہ آپ سمجھیں کہ اس ٹرسٹ نے اب جتنا کو پیسہ اکٹھا کیا ہے. دیکھیں بیسیکلی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے ڈائریکشن دینا. سو مودی صاحب نے جب 1 روپیہ ڈونیٹ کیا تو اٹ مینس دے اوپن دا فلڈ گیٹ فار آل دا ڈونیشنز دیٹ کیم فرام اکراس دا ورلڈ. سننے میں یہ آتا ہے کہ اس جو ٹرسٹ ہے اس کو فورن کنٹریبیوشن کے لیے بھی رجسٹر کیا گیا تاکہ باہر سے بھی پیسہ آئے. کہا جاتا ہے کہ مودی صاحب کی گورنمنٹ کے دوران یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جو فورن کنٹریبیوشنز جو ہے وہ ہوں, کیونکہ جو ہوم منسٹری ہے اس نے لوک سبھا میں بتایا تھا 2022 میں کہ جتنے بھی FCRA رجسٹریشن ہیں جو فورن کنٹریبیوشن رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جتنی بھی رجسٹریشن ہے جو کہ 2000 کے قریب تھی ان سب کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا تھا فرام 2019 سے لے کے 2021 کے درمیان. یعنی کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت نے 2021 سے لے کے 2019 سے لے کے 2021 تک جتنے بھی جو فورن کنٹریبیوشن رجسٹریشن ایکٹ کے تحت NGOs تھے ان سب کے لائسنس کو کینسل کر دیے تھے. لیکن اس ٹرسٹ جو ہے اس کا لائسنس جو ہے وہ بحال کیا گیا تھا اور ان کو بڑی اسکروٹنی کم کرنی پڑی. اور کہا جاتا ہے کہ جو میجورٹی اس کی جو ڈونیشن آئی ہیں وہ ان جو ڈونیشنز آئی ہیں یا جن لوگ جو ڈونرز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس میں ایک چیز چل رہی ہے شروع سے. اب ظاہری بات ہے لوگوں کو بہت ساری اس میں سٹوریز کا پتہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے. اب اگر دیکھا جائے گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ جو ساری کی ساری جو پیسہ آیا اور اس جو گورنمنٹ نے اپنی ایک پرسیپشن بنائی. ٹھیک ہے جی. یہ جو رام جنم بھومی کمپین جو تھی جس نے بیسیکلی جس کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ نیشنل پرومیننس اس کو ملی اور وہ مین سٹیج پہ آئی اور اس نے 1984 میں تب 2 سیٹیں جیتیں اور پھر انہوں نے آگے وہ بڑھتے گئے اور UP میں انہوں نے گورنمنٹ بنائی بیک ان آئی تھنک 1985 to 89 جو ہے انہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ بنائی. اور پھر پرائم منسٹر مودی کا جو اپنا رائز ہے نیشنل لیول پہ وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ہندو ہردیہ سمرات یعنی کہ جو ایمپرر آف ہندو ہارٹس یعنی کہ ہندوؤں کے دلوں کا مطلب وہ کہا. سو یہ جو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ساری کی ساری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ بھلے LK اڈوانی ہوں پرائم منسٹر مودی ہوں یا باقی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں دے ہیو بین پلئنگ ویری مچ امپورٹنٹ رول ان دس آل ٹرانسفارمیشن. اور یہ اس وقت جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ تمام لوگوں نے آج تو وہ باتیں جو کی جا رہی ہیں نا کہ جو موہن بھگوت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وہ مشن ہے جو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں مشن کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو کر سیوکس نے اس وقت جو مسجد کی جو ڈسٹرکشن کی تھی سو اٹ مینس کہ بیسیکلی تو دے ہیو لیگلائزڈ ایوری تھنگ ان انڈیا. They believe that whatever has been done since Supreme Court نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے so now it's all fine. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف برٹش کلونیلزم سے وہ کہتے ہیں جان چھوڑانی ہے, ایک طرف جو مسلم رول تھا اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان چھوڑانی ہے. ان کے جو سمبلز ہیں ان کی وہ چیزیں جو ہیں جو رہ گئی ہوئی ہیں ان کو ہمیں ہر طرح سے ختم کرنا ہے. سو فار ایگزامپل ایک شخص ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں رام جنم بھومی ٹرسٹ کے, ان کا نام ہے چمپت رائے بنسل. ٹھیک ہے جی. وہ بھی جسے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہسٹورک انڈیپینڈنس ڈے ہے
ٹھیک ہے جی، کہ برٹش کلونیلزم سے بھی جان چھڑانا، مسلم رول سے بھی جان چھڑانا، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو بابری مسجد ہے یہ سمبل آف سلیوری ہے، جس کو ریڈیکیٹ کر دیا گیا ہے. سو آل along اگر آپ دیکھیں یہ جو بنسل صاحب ہیں وہ وی ایچ ایف یعنی کہ وشو ہندو جو پرست ہے اس کے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، جو کہ اڈوانی صاحب کے بھی بڑے قریب تھے، اور بہت سارے لوگوں کے وہ بھی قریب تھے، اور اس ساری جو جسے وہ کہتے ہیں نا ساری تنظیم کے بہت زیادہ وہ قریب تھے. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر مودی، ان کی ساری لیڈرشپ، دے ہیو بین ورکنگ اے لاٹ فار آل دیز ڈیز. آپ کو پتہ ہے کہ مودی صاحب کی گورنمنٹ نے جب یہ رام جنم بھومی یہ ٹرسٹ بنا، انہوں نے یہ ساری جو لینڈ ہے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی 67 ایکڑ جو لینڈ ایکوائر کی تھی اس وقت، تو یہ ساری کی ساری انہوں نے اس ٹرسٹ کو دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہندو آرکیٹیکچرل کمپلیکس جو ہے وہ بھی اس میں ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی وہ جو ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے جی، رام جنم بھومی کمپین جو ہے یہ، اور اس کی جگہ یہ کمپین جو ہے وہ بابری مسجد کو ہٹانا اور اس ساری آرکیولوجیکل جو ہندو آرکیٹیکچرل پرنسپلز اور یہ چیزیں لے کے آنا. سو بیسیکلی دے آر سیٹنگ اے اسٹیج. پہلا تو وہ جو اندر خوف تھا لوگوں کے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے وہ خوف کو ختم کیا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا انڈیا، یہ کسی اور کا انڈیا نہیں ہے. اب وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ زمین تو بہت زیادہ اس ٹرسٹ نے خریدی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹرسٹ کو سپورٹ بہت ملی ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ٹرسٹ جو فورن فنڈنگز ہیں وہ باقی جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، لیکن اس ٹرسٹ کے لیے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ باہر سے آیا ہے، اور بہت سارا پیسہ 3500 کروڑ روپے تو میں بتا رہا ہوں مارچ 2023 تک آیا. اس کے بعد ابھی کو 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے ہیں. سو دے ہیو گٹ بلینس آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ پرائم منسٹر مودی جو 22 کو 21 کو جا رہے ہیں وہ ایودھیا انوگریٹ کریں گے رام ٹیمپل کو، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل نئی چیز ہے جو آپ کو ملے گی. یہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر مودی کا جو ری الیکشن ہے یہ اس کی ایک ان آفیشیل کمپین بھی ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ وہاں پہ فرینچ پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، G20 کی، SCO کی، بہت کچھ اور کیا، لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ ایک سمجھیں کہ پرائم منسٹر مودی نے اپنی کمپین کا آغاز اس دفعہ اس چیز سے کیا. سو بہت سارے لوگ مجھے اکثر ہمیں کہتے ہیں جی کہ کیا انڈیا کوئی سرجیکل سٹرائک کر دے گا پاکستان کے اوپر، جیسے ماضی میں 2019 میں کیا تھا. میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں he has done so much to sell to the people this time. 2019 میں ان کے پاس بہت چیزیں کم تھیں، لیکن اس دفعہ ان کے پاس بہت کچھ ہے. سو دے آر سیلنگ سو مچ ٹو دا پیپل. ٹھیک ہے، اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے، انٹرنیشنل ایکسیپٹنس بھی ہے، گلوبلی دنیا بھی وہاں پہ آ رہی ہے. سو دے انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو ان کو اگلے 5 سال چاہیے. سو انہوں نے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اپنی ڈسکشنز کے اندر کہ نریندر مودی نے جو امپورٹنٹ چیز کی ہے کہ انہوں نے اپنا جو ریلیجیس ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، فائنینشیل گروتھ، فائنینشیل ایکسیپٹنس، اور لوگوں کے اندر وہ بیکاز ہی از گجراتی تو انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں یہ. لیکن پہلے اکانومی، بعد میں باقی چیزیں. ہمارے مولویوں نے کیا کیا، پہلے اپنا مسجد، مدرسہ، پھر باہر سے پیسے منگوانے شروع کر دیے. جب وہ پیسے بند ہو گئے تو رولا پات تھا، اور پھر جہاد پہ چلے گئے لوگوں کو. سو یہ ساری کی ساری لرن، آپ نے اگر اپنا ریلیجیس ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے تو لرن فرام پرائم منسٹر مودی کہ وہ کیسے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ اپنا ایجنڈا بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اپنے ہسٹوریکل جو مشنز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں، ڈائریکشن بھی چینج کر رہے ہیں، آئیڈینٹی کو بھی ریکلیم کر رہے ہیں، سلیوری سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم جان چھڑا رہے ہیں،
لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ پیسے کہاں سے کمانے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈپینڈنس بھی نہیں ہے. جو ہمارے مولوی تھے ڈپینڈنٹ بھی تھے، وائلنس میں بھی آ گئے، ٹھیک ہے جی، اپنی آئیڈینٹی بھی کوئی نہیں تھی، آئیڈینٹی یا ایران سے آتی تھی یا سعودی عرب سے آتی تھی، اور ایک وہ بن گئے جسے کہتے ہیں نا ایک کسی کے ہاتھ میں بس کھڑونا بن گئے، ٹھیک ہے جی، بڑھاوا بن گئے بیچارے. لرن ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ، ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں، پہلے لوگوں کو کاروبار کی طرف لگائیں، پیسے کی طرف لگائیں، دین جو مرضی کریں، دین لوگ آپ کی کہانی سنیں گے. سو یہ وہ چیزیں ہیں. آج نریندر مودی جو بھی سٹوری سنائے گا لوگ اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور 500 سال پہلے یہاں پہ مندر تھا، گرا دیا ہے. مسجد بنے گی، ٹھیک ہے. اب اپنی الیکشن کمپین جو ہیں وہ کریں گے یہاں سے وہ سیدھا، ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ جاننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں کہ یہ کیسے سارا کچھ ہوا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمیں نہیں سمجھ لگی کہ، اور یہ لوگ پراپر لوگ، تنظیمی لوگ ہیں یہ سارے. پرائم منسٹر مودی اور ان کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں یہ تنظیمی لوگ ہیں، ٹھنڈے دل کے لوگ، سمجھدار، تھنکنگ ویری لانگ، بہت لمبا سوچتے ہیں، چھوٹا نہیں سوچتے، لانگ ٹرم پلان کرتے ہیں. یہی ساری وجہ ہے کہ دیٹ دے ہیو، بیکاز میجورٹی آف دا پیپل وین وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ آنسرس فار سم آف دا ایکشنس، سو وی فیل ٹو فائنڈ دی آنسرس، بیکاز ہمارے اندر وہ ایک پہلے ہی ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسے ہے تو اس کو ایسے ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو پہلے وہ کہتے ہیں نا فار لرننگ فرسٹ یو ہیو ٹو ان لرن اینڈ دین ری لرن. تب آپ جا کے، یہ دیٹ از اے ماڈرن ڈیفینیشن آف لٹریسی. سو یو ہیو ٹو ان لرن اینڈ دین ری لرن. سو یہ چیزیں تب ہو سکتی ہیں. سو اف یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ نریندر مودی اور ان کی گورنمنٹ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو ان چیزوں سے سمجھ آئے گی کہ وہ انہوں نے کیسے چیزوں کو مینٹین کیا. اب تو وہ جو آ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ جو یو پی، گجرات کے بعد یو پی کو وہ بنانے جا رہے ہیں ماڈل اسٹیٹ، اینڈ دین وہ کہیں گے جی ہم سارے کے سارے، ٹھیک ہے جی، جسے وہ کہتے ہیں نا جی سارے کے سارے انڈیا کو انہوں نے اسی ڈائریکشن پہ لگا دینا ہے. ہو سکتا ہے اگلے 5 سال میں وہ تیسری اسٹیٹ پکڑ لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ راجستھان پکڑ لیں، گجرات سے لگتی ہے. سو آئی تھنک سو وہ اپنی جو بزنس اینڈ اکانومی، مذہب، آئیڈینٹی، پہلے بزنس، اکانومی، اسٹیبلٹی، اینڈ دین باقی چیزیں بعد میں پیچھے ان کو فالو کرتی جاتی ہیں. سو دیز آر سم ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دے نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ ٹو انڈرسٹینڈ نریندر مودی اینڈ انڈیا ان 2024. تھینک یو.